अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको सबको खैरियत से रखे, ठीक रखे, आमीन। और बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि हमारे लिए दुआ किया करें कि इस तरह अल्लाह हमें नेक औलाद दे। तो जिनकी औलाद नहीं है तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको नेक और लंबी उम्र वाली औलाद अता करें, आमीन। तो आमीन ज़रूर बोला करें, किसी की भी आमीन कबूल हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं उन सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ जो आज मेरे चैनल पे नए नए प्यारे प्यारे से लोग आएंगे। तो इंशाल्लाह सब मेरे दोस्त बन जाएंगे, सहेलियाँ बन जाएंगी मेरी। उम्मीद है कि मुझे और आप लोगों को मेरे व्लॉग और मेरी रेसिपी भी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि अभी तक तो आप बहुत सारे लोगों ने मेरी रेसिपी नहीं देखी, जो कि मैं बिल्कुल न्यू न्यू रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। तो और अच्छा, जो भी इस वीडियो में जितने भी क्लिप आएंगे वीडियो के, ये सब मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। कोई भी आपको रेसिपी बीच में अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि अगर आपको मेरे चैनल पर ना मिले तो मैं लिंक डाल दूँगी, ताकि आप उस लिंक से चले जाएँ, आपको मसला ना हो। तो आज इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, और जो भी मेरे चैनल पे आज नए नए प्यारे प्यारे लोग आएंगे तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा मेरे व्लॉग और रेसिपी देखकर। आप लोगों को मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम आयशा है और मेरे हस्बैंड का नाम बाबर रहमान है। माशाल्लाह से मेरे 3 प्यारे प्यारे से बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा जो है अब्दुल हादी नाम है, उसके बाद सुलेमान है, और सबसे छोटा जो है वो दाऊद है। तो सब आपको वीडियो में नज़र आएंगे, और मैं जो है वो पर्दे में ही व्लॉग बनाती हूँ, रेसिपी बनाती हूँ। ये कि अब मैं जो है वो पर्दे में सामने आती हूँ, नकाब में, अबाया में। तो और मेरे हस्बैंड उनकी भी वीडियो है, वो भी आएंगे। तो वैसे मैं केपीके से हूँ, शादी मेरी कराची में हुई थी, और जिनके साथ हुई है वो भी केपीके ही के हैं, लेकिन वो छोटे बड़े जो हैं वो कराची में हुए हैं। तो फिर कुछ अरसे बाद में दुबई शिफ्ट हो गई थी। वो भी सब आप लोगों से शेयर करूँगी कि कब मैं कैसे सेटल हुई, और कैसे मेरा यहाँ पे आना हुआ, कितने अरसे बाद आना हुआ, सब बताऊँगी, लेकिन एक ही व्लॉग में सब नहीं बता सकती। और वैसे माशाल्लाह से मैं केपीके की हूँ, और हम 7 बहनें हैं माशाल्लाह से, और हमारा एक भाई है। और मैं अभी इंशाल्लाह हमारे भाई की शादी होगी नेक्स्ट ईयर में, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। फिर आप लोगों से मैं अच्छे अच्छे वहाँ के व्लॉग शेयर करूँगी, अपनी भाई की शादी दिखाऊँगी। हमारा एक भाई है, अभी ही उसकी 1 महीना पहले मंगनी हुई है, जो कि मैं नहीं जा सकी, और बस किसी वजह से नहीं जा सकी। तो और जो कि दिल को बहुत कुछ हो रहा था यार, कि मेरे भाई की मंगनी है, मैं नहीं हूँ। जब भी हम शादी से पहले छोटे होते थे ना, किसी की शादी होती, किसी के भाई की, तो हम लोग दुआ करते कि एक दिन आएगा हमारे भाई की भी शादी होगी। तो बस बड़ा दिल करता था कि हमारा जो है वो भी बड़ा भाई होता, तो हम शादी करते हैं ना। होता है ना, इंसान किसी के कज़नों की शादी हो तो फिर अपने घर में भी दिल कर रहा होता है। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह जो करते हैं बेहतर करते हैं इंसान के लिए। तो भाई हमारा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बस मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है, और मेरी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो इसलिए हम उसकी शादी करना चाह रहे हैं। जबकि अभी तो है, मेरा भाई पढ़ भी रहा है, जॉब भी नहीं करता, लेकिन जहाँ पे रिश्ता हुआ है तो वो थोड़ी सी बात को समझते हैं कि इस तरह मेरी अम्मी अकेली हैं और वो ठीक भी नहीं रहती, तो इनकी शादी करना चाहते हैं, एक ही बेटा है इनका। तो वो इंशाल्लाह मैं अब जाऊंगी जब केपीके, तो फिर वहाँ भी आप लोगों को ज़रूर सब दिखाती रहूँगी। और इसके अलावा अपने अपने बारे में मैंने और भी बहुत कुछ है आप लोगों से शेयर करने के लिए, मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। और जो मेरी बहनें बच्चों वाली हैं, अगर उन्होंने कोई टिप्स मुझसे पूछनी हो बच्चों की हेल्थ के बारे में, तो वो भी शेयर करती रहूँगी। देखने में मेरे बच्चे तो कोई सेहतमंद नहीं नज़र आ रहे होते, स्मार्ट है माशाल्लाह से। लेकिन ना एक मरतबा मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि हमारे बच्चे जो है ना वो मोटे मोटे नहीं हो रहे। तो डॉक्टर हंसने लगी, कह रही थी आप हैं मोटी, नहीं है ना आपके हस्बैंड, माँ बाप जब मोटे नहीं है तो बच्चे ने कहाँ मोटा होना है। फिर वो यही कह रही थी कि देखें कुछ बच्चे जो सेहतमंद होते हैं, मोटे लग रहे होते हैं ना देखने में, तो वो इतने ज़्यादा जो है ना एक्टिव नहीं रहते। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा देखने में सेहतमंद लग रहा हो और वो जो है असल में उसकी हेल्थ भी अच्छी हो, ऐसा भी नहीं होता। कह रही थी कि बच्चे के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो एक्टिव रहना होता है। और मैं पिछले काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि माशाल्लाह आपके बच्चे इतने एक्टिव हैं, तो आपको और क्या चाहिए। मोटा होना ज़रूरी नहीं होता। वैसे मेरे बच्चे खाने पीने की तो खैर बहुत ज़्यादा चोर हैं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती, जो माएँ होती हैं ना कुछ ज़बरदस्ती खिलाती हैं, मैं वैसी ही हूँ समझे।
میں ویسے ہی ہوں۔ اور بچے اچھا مجھے نا کامنٹ بھی آتے رہتے ہیں کہ یار آپ اتنی چیزی کھانے بناتی ہیں، نہ آپ موٹی ہو رہی ہیں، نہ آپ کے ہسبینڈ موٹے ہیں، نہ بچے ہیں، تو یہ آپ لوگ کیا کرتے ہو نا، کیا کرتے کیا ہیں، کیسے کس طریقے سے کھاتے ہیں؟ تو وجہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ اکثر جو ماں باپ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں نا، وہ ہو سکتا ہے ان کے بچے بھی تھوڑے جیسے دیکھنے میں ہو گپلو سے ہوں۔ ہاں، بہرحال ہم لوگ جو ہے میں اپنے بچوں کو زبردستی کھلاتی ہوں، لیکن کھلاتی ضرور ہوں۔ ہسبینڈ بھی بہت زیادہ نہیں کھاتے کہ پوری پوری 3 3 پلیٹیں ہی کھا لیں سارا۔ یہ ہے کہ ان کو نا روز نیا چاہیے، روز نئی ریسیپی چاہیے، تھوڑا سا کھاتے ہیں لیکن جی روز نیا نیا ہونا چاہیے۔ اور میں زیادہ تر برگر، سینڈوچ، پیزا اور اس طرح کی چیزیں میں زیادہ بناتی ہوں۔ یہ ہے بچے بھی تھوڑا سا شوق سے کھا لیتے ہیں، ہسبینڈ بھی۔ اور بریانی شانی ہم لوگ کم ہی بناتے ہیں۔ شادی سے پہلے ہم لوگ نا بہت زیادہ چاول کھاتے ہیں ہمارے گھر میں، میرا بھائی بھی بہت شوق سے کھاتا ہے چاول۔ لیکن شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو چاول پسند نہیں ہیں، تو وہ جی میرے ہسبینڈ کو نہیں ہے۔ تو لیکن اب شادی کے بعد پھر وہ جو ہے نا بریانی کھا لیتے ہیں۔ میں کبھی کبھی مہینے میں 1 بار یا 2 مہینے بعد بریانی بناتی ہوں تو وہ کھاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میں اپنے لیے جیسے دن میں تو وہ میرے ہسبینڈ جاب پہ ہوتے ہیں تو میں اپنے لیے جو ہے وہ چاول بنا دیتی ہوں اگر ہمت ہو تو، ویسے نہیں۔ کیونکہ میرے اب بہت کام بڑھ گئے ہیں، میں نے چینل بنا لیا اور اس پہ میں 2 سال سے محنت کر رہی ہوں، تو ابھی تو ہے گرو نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ یقین ہے اللہ کے ہاں دیر تو ہوتی ہے اندیر نہیں، اور محنت کا پھل اللہ ضرور دیتے ہیں۔ کسی کسی انسان کی اللہ کو محنت پسند آتی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اور محنت کرے اور کرے، تو میں بھی مایوس کبھی نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ اللہ، اور تو اب مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اب جڑے رہیں گے، تو کیوں نہیں انشاءاللہ۔ تو اچھا جو بھی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئے تو مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میرے چینل پہ ساری ریسیپی ہیں، نہیں تو میں ڈسکرپشن باکس میں بھی، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی۔ باقی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے میکے کے بارے میں بتاؤں، اپنی امی ابو کا۔ تو میں اپنی بہن کے، ہم 7 بہنیں ہیں، تو ایک میری بہن کی جو مجھ سے چھوٹی تھی نا، صبا نام تھا اس کا، اور اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی، حالانکہ وہ اتنی بیمار نہیں تھی، بس اس کو نزلہ زکام کھانسی یہی تھا، اور سال کا پہلا دن تھا جنوری میں، صبا میری بہن کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے اور اچانک ہی اسی دن اس کی ڈیتھ ہوئی، جو کہ ہم لوگوں کے لیے یقین کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ جس دن میرے ابو صبح اس کو لے کے جا رہے تھے، ابو میرے کہہ رہے تھے کہ آج رات کو نا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میری کمر میں ایسا درد تھا کہ ساتھ جیسے میرے ہے ہی نہیں۔ ابو کہتے ہیں مجھے تو کمر میں درد بھی نہیں ہوتا، چرپائی بھی وہی تھی، 2 3 بار اٹھا دیکھا چرپائی میں کوئی مسئلہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، بس میری کمر میں بہت درد تھا۔ تو وہ بس صبا نے ہم سے جدا ہونا تھا، اور جس دن وہ رات کے ٹائم نا، سردیوں کی راتیں تو بہت لمبی ہوتی ہیں، اور ہم لوگ تو کے پی کے میں جلدی سو جاتے تھے رات کو، تو رات کو نا 1 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ میری امی کمرے میں آئیں تو میں نے دیکھا، میں نے لائٹ آن کی، میں نے امی کیا ہوا ہے؟ صبا کہہ رہی ہے کہ مجھے نا امرود کھانا ہے نا اس ٹائم رات کے نا، تو پھر میری امی نے اس کو کاٹ کر دیا۔ ہاں، مجھ سے تو خیر اس طرح بات نہیں ہو سکتی، مجھے تو کچھ ہوتا ہے جب میں اس طرح بات کرتی ہوں تو۔ پھر اس کو صبح ہاسپٹل جب لے کر گئے، شام کو پتہ چلا کہ اب اس کی اس طرح ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں تو ایسے چیخیں مار رہی تھی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اصل میں ہمارے گھر میں نا کبھی نا کوئی پریشانی ہی نہیں آئی تھی۔ ہم لوگ اکثر لوگوں کو ہم لوگ سننے میں آتا ہے وہ فلاں بندہ پریشان تھا، پریشانی کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا، تو ہم بہنیں وہ کہتی نا یار پریشانی کیا ہوتی ہے، دکھ کیا ہوتا ہے۔ وہ جب ہمارے، کیونکہ دادا دادی ہمارے میں نے دیکھے نہیں تھے، وہ ان کی پہلی ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ہمارے گھر میں نا کبھی اس طرح دکھ نہیں ملا تھا، ہم لوگوں کو پریشانی نہیں آئی تھی، ہم بہنیں، ہمارے ابو امی، ہم سب ماشاءاللہ بہت زیادہ ایک ساتھ خوش تھے نا۔ تو اور میری بہنوں کی تو شادی بھی بہت جلدی ہو گئی تھی، سب کی 17 سال 18 سال کی ایج میں ہو جاتی تھی شادی۔ تو جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی تب ہم 3 بہنیں تھیں جن کی نہیں ہوئی تھی، 4 کی ہو گئی تھی، پھر صبا کی ڈیتھ ہو گئی، اور میری شادی، اور میری دوسری ایک اور بہن ہے مجھ سے بڑی ہے تھوڑی، اس کی شادی نا میرے ابو کی ڈیتھ کے بعد ہوئی ہے، جبکہ منگنی ان کے سامنے ہی ہو گئی تھی۔ تو اچھا، سال کا پہلا دن تھا میری بہن کی ڈیتھ ہوئی، اور اس 15 دن بعد، میری بہن کی ڈیتھ کے 15 دن بعد میرا کزن تھا جوان 18 سال کا، اس کی ڈیتھ ہوئی اچانک سے۔ وہ بیمار تھا، اس کے ساتھ گلے کا پرابلم تھا، لیکن اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی۔ میرے بہن کے 25 دن بعد میرے ابو کی ڈیتھ ہوگی جنوری کے مہینے میں، جو کہ ہمارے لیے جو ہے نا بہت زیادہ مشکل تھا اس بات پہ یقین کرنا کہ میرے ابو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ اس دن منڈے کا دن تھا، میرے ابو مانسیرا گئے ہوئے تھے، شاپنگ کی تھی، گروسری گھر کی لے کر آئے، رات کو ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا، میری بہن کراچی سے آئی ہوئی تھی، میری بہن کی ڈیتھ پہ اس کے ٹکٹ لیے تھے میرے ابو نے دن میں جا کر،
تو میرے ابو 8 بجے کے ٹائم کھانا کھا کے سونے چلے گئے، تو ہمیں کہہ رہے تھے آپ لوگ بھی سو جاؤ، کیونکہ ہم لوگ ابھی کہ میں 9 بجے سمجھو سردیوں کی جو راتیں ہیں نا 9 بجے سے پہلے ہی ہم لوگ سو جاتے تھے نا. تو ہم لوگوں نے کہا نہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے بھی وہ باجی جائیں گی کراچی تو ان سے باتیں کر رہے ہیں نا. میرے ابو گئے، ابو میرے کو ابھی کمرے میں نا 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کی آواز آئی نا کہ میرے پاس آؤ. ہم لوگ گئے تو ابو کی سانس پھول رہی تھی، اور میرے ابو نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک سے جو ہے میری سانس کا پرابلم ہو گیا مجھے. اور میرے ابو اتنے بیمار بھی ہوتے تھے نا، جیسے نزلہ زکام کھانسی. ہمارے ابو ہاسپٹل نہیں جاتے تھے، ہم اتنا کہتے ابو آپ کیوں نہیں جا رہے، تو ابو ہمارے کہتے نہیں میں تو نزلہ کھانسی یہ تو گھر کی چیزوں سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، میں نہیں جا رہا. اور اس دن میرے ابو کو کوئی سمجھ آ گئی تھی کیا، یا ہمارے بیٹیوں کے سامنے ان کے لیے اس طرح دنیا سے جانا مشکل لگ رہا تھا ان کو. لیکن میرے ابو نے کہا نا کہ اس ٹائم رات کو کہا کہ گاڑی نکالیں. میرے تایا کے بیٹے کی گاڑی تھی، اور ان کو بولا کہ آپ گاڑی نکالو، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں مانسہرہ، بس انجیکشن لگواؤں گا تو واپس آ جاؤں گا نا. تو ہم لوگ تھوڑا سا دل میں سوچ بھی رہے تھے کہ ابو کی طبیعت اتنی خراب نہیں ہے، لیکن ابو ہاسپٹل آج کیوں گئے اس طرح جانے کا کہہ رہے ہیں نا. تو جب میرے ابو جا رہے تھے، جب گاڑی میں میرے ابو بیٹھ رہے تھے نا، تو انہوں نے ایک بار مڑ کے جب دیکھا پیچھے نا، وہ ان کی وہ نظریں جو ہے نا ہمیں آج تک نہیں بھول پاتے. ہمارے دل کو جیسے کسی چیز نے پکڑ لیا ہو اس طرح نا. وہ جس ابو نے ہمیں آخری بار جب مڑ کے دیکھا تھا، ہمارے ابو کو 1 گھنٹے کا راستہ تھا. جب وہ پہنچے تو 1.25 گھنٹے بعد ہمیں فون آیا کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو نہیں یقین آ رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مطلب اتنا بڑا دکھ ایک اور کیسے مل سکتا ہے ہمیں. لیکن ہمیں یقین کرنا پڑا. جب پھر ہمارے ساتھ میں میرے ابو میرے بھائی کو لے کر گئے تھے کہ میرے ساتھ جو ہے میرا بھائی قاسم میرے ساتھ جائے. قاسم گیا تھا، اور میرے بہنوئی تھے جنہوں نے کار چلائی تھی، اور ایک محلے سے جو ہے ہمارے پڑوس میں چاچا رہتے ان کو اٹھا کر لے کر گئے تھے. اور سب وہ لوگ حیران ہو رہے تھے، رو رہے تھے، اتنا کہہ رہے تھے کہ وہاں ہاسپٹل میں روم میں جتنے بھی لوگ تھے نا وہ حیران ہو رہے تھے. ڈاکٹر بھی کہ ہم لوگوں نے ایسی موت کبھی نہیں دیکھی. پورے کمرے میں جتنے بھی مریض تھے سب نے جو ہے میرے ابو کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے. تو وہ بھی بہت رو رہے تھے، وہ ایسے اس طرح باتیں کر رہے تھے. تو اس کے بعد بہت دکھی باتیں ہیں. میرے ابو کے 40 دن نہیں ہوئے تھے کہ میرے پھوپھی کا بیٹا 9 بہنوں کا ایک بھائی اس کی ڈیتھ ہو گئی. میری پھوپھی ہمارے گھر میں قرآن خوانی تھی، وہاں پہ آئی ہوئی تھی، اور فون آیا کہ اس طرح آپ کا بیٹا اسکول میں گرا ہے، تو اچانک سے بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کو ہم لوگ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی وہیں پہ آ جائیں. تو یار جب یقین جانے جب یہ سنا نا کہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے پھوپھی اور ان کے ہسبینڈ نا بہت زیادہ پریشانی میں نکلے. بس یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سے صرف وہ بات لازمی کر لے ایک بار. ہمیں تو خیر نہیں یقین آ رہا تھا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یقین کر ہی نہیں رہے تھے ہم لوگ. ہم کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 9 بہنوں کا ایک بھائی، اکلوتا بھائی، وہ بھی اتنے عرصے بعد اللہ نے دیا، تو اللہ اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں، اس طرح وہ مر بھی سکتا ہے. تو یقین نہیں آ رہا تھا بہت. تو یہ سب پہ نا کسی لوگوں کو، پوری جتنے بھی عوام لوگ تھے نا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا. اور اتنے وہاں پہ ماتم میں لوگ تھے، ہمیں لگ رہا تھا پوری دنیا ہی ادھر آ گئی ہے. چلیں خیر، میں اور پھر آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا تھا ہمارے لیے یہ قیامت سے کم نہیں ہے، یقین جانے ایسا فیل ہو رہا تھا. یہ باتیں کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، لیکن میں نے آپ لوگوں سے چلے شیئر کر لی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے، کرتی رہوں گی. اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میرے ساتھ جڑے رہیے گا. اور میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ میں نے چینل کیوں بنایا ہے، کس کے لیے بنایا ہے. یہ میں نے کسی اور کے لیے سمجھے بنایا ہے، لیکن جب میرا گرو کرے گا، مجھے فرسٹ پیمنٹ ملے گی اور میں جس کو دوں گی تو پھر انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی. لیکن اس سے پہلے بتانا تھوڑا مناسب نہیں ہے. بہت سارے اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار، جو پھر اس طرح کی بات کو پتہ نہیں کیسا لیں. لیکن جب چل جائے گا، جب پتہ چل جائے گا کہ ہاں کچھ ملنے والا ہے، تو میں جس کی ہیلپ کروں گی. بس میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ اتنا دیں کہ میں کسی بھی ضرورت مند کو دیکھوں تو اس کی ضرورت پوری کر سکوں. آمین. اللہ آپ سب کو بھی اتنا دے کہ کسی کی ضرورت مند کو دیکھیں تو اس کی آپ ہیلپ کر سکیں، ضرورت پوری کر سکیں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ، میری ویڈیو، میری باتیں اور جو کچھ میں نے آپ سے شیئر کیا آپ لوگوں کو کیسا لگا. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے، یقین ہے مجھے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
صبر کرو بیٹا میرا ادھر آ جاؤ کچھ نہیں ہے ڈرو میرے پاس آؤ بس بس وہ دیکھو سامنے ڈرو کیوں ہے جان ڈر کیوں رہے ہو یہ دیکھو